अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्ट्रीम इंग्लिश एकेडमी के चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि रूल्स ऑफ इसे राइटिंग के बारे में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स आप सबके सामने लेकर आया हूँ। ये जानेंगे आज इस लेक्चर में हम कि एक अच्छी इसे कैसे लिखी जाती है। इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर सीएसएस के एग्ज़ाम के हवाले से, पीसीएस के एग्ज़ाम के हवाले से और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो 80% स्टूडेंट्स जो है इससे के पेपर में फेल होते हैं। तो उन्हें बेसिक रूल्स का पता नहीं होता कि एक अच्छी इसे लिखने के लिए हमें किन रूल्स पे फोकस करना है, किन चीज़ों को अपनाना है जिससे हम एक अच्छी इसे लिख सकें। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक का टाइटल है, हाउ टू डेवलप इसे राइटिंग। इसे की डेफिनेशन तो आम ख़ास है, आप सबको मालूम है। तो हम जो है वक्त ज़ाय के बगैर इसे के बेसिक रूल्स पढ़ेंगे कि एक अच्छी इसे लिखने के लिए हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किन चीज़ों की हमें अशद ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि बेसिकली इसे के 4 काइंड्स होते हैं। नैरेटिव इसे, डिस्क्रिप्टिव इसे, आर्गुमेंटेटिव इसे और रिफ्लेक्टिव इसे। नैरेटिव इसे जो है वो हमारे पास इस तरह है कि इसमें हम किसी स्टोरी या इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं, यानी किसी भी स्टोरी के हवाले से कुछ पूछा गया हो तो आप उसमें अगर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो आप उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पॉइंट्स का शानदार तरीके से इजहार कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव इसे। डिस्क्रिप्टिव इसे में हम पर्सन और प्लेस इस तरह के चीज़ों को डिस्कस करते हैं, किसी पर्सनैलिटी के हवाले से या किसी हिस्टोरिकल प्लेस के हवाले से। तीसरे नंबर पे हमारे पास है आर्गुमेंटेटिव इसे। आर्गुमेंटेटिव इसे क्या होता है? व्हेन वी डिस्कस द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ एनीथिंग, यानी कोई ऐसा टॉपिक पेपर में आएगा जिसमें जिस तरह के हमारे पास होता है कि मोबाइल के ऊपर टॉपिक लिखे, तो मोबाइल के 2 एस्पेक्ट्स है, आपने डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं और एडवांटेजेस भी लिखने हैं। इस तरह फिर हमारे पास लास्ट जो है रिफ्लेक्टिव इसे है। रिफ्लेक्टिव इसे का मतलब है कि इट रिफ्लेक्ट समवन्स आइडिया ऑन अ पब्लिक ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और ऑन पब्लिक इश्यूज़। यानी पब्लिक इश्यूज़ इस तरह होते हैं जिस तरह का डाउरी का सिस्टम है, यानी इसमें रिलीजियस भी इन्वॉल्व है और कल्चर भी इन्वॉल्व है। तो आपने हर पहलू को अलग देखना है कि मज़हब क्या कहता है डाउरी के बारे में और कल्चर क्या कहता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने ख़यालात का इजहार करना है रिटन फॉर्म में। अब एक और चीज़ भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं रेड लाइन मैंने यहाँ पे खींचा है। तो सबसे पहले मैं इस पोर्शन को डिस्कस करूँगा, फिर सेकंड पोर्शन ये होगा, क्योंकि मेन पॉइंट्स ये है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमारे सामने है, इंग्लिश प्लस 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 ऐसे, यानी इन दोनों अल्फाज में मैंने स्पेस दिया हुआ है, इसकी ख़ास वजह है। इंग्लिश ऐसे जब ना हम स्टूडेंट सुनते हैं, स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं ये इंग्लिश इसे है क्या। बहुत से स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता, उनके सामने बिल्कुल ये पहाड़ जैसा नज़र आता है। असल में इंग्लिश क्या है? इंग्लिश देखिए ऑल अबाउट रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। एक्टिव पैसिव के हवाले से, टेंसेस के हवाले से, स्ट्रक्चर्स के हवाले से, मॉडल वर्ब्स के हवाले से, फ्रेजेस, क्लोजेस, इस तरह के दीगर कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, नॉन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, इस तरह के मतलब हर हवाले से आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, आपकी बेसिक ग्रामर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। प्लस वोकेबलरी,
آپ کے پاس ویکیبلری اچھی ہونی چاہیے وتھ سینونمز اینڈ انٹینیمز۔ یہ تو ہو گیا انگلش۔ اب آتے ہیں ایسے کی طرف کہ ایسے کیا ہے۔ ایسے میں فرسٹ نمبر پہ میں نے مینشن کیا ہے انالیسس۔ آپ کا تجزیہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ جس موضوع پر بھی آپ ٹاپک لکھ رہے ہیں آپ کے پاس اس ٹاپک کے حوالے سے بہت اچھی طرح نالج ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے آرگومنٹس۔ آپ کے آرگومنٹس سٹرونگ ہونے چاہیے، ایفیکٹو ہونے چاہیے۔ انڈرسٹینڈنگ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کا گرپ ہونا چاہیے۔ جو اسے آپ لکھ رہے ہیں اس اسے کے حوالے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی تو آپ بالکل بہت ہی اچھے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے کمیونیکیشن ایبیلٹی۔ کمیونیکیشن ایبیلٹی بھی آپ کی جو ہے ریٹن سکلز میں شامل ہے۔ پھر لاسٹ میں ہمارے پاس ہے انالیٹیکل ایبیلٹی ٹو سولو دا پرابلمس۔ دیکھو اب اس لاسٹ پوائنٹ پہ ذرا توجہ دیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم اسے کیوں لکھتے ہیں، ہم سے کمپٹیٹیو ایگزامز میں اسے کیوں مانگا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی فیلڈ میں جاتے ہیں، آپ اسسٹنٹ کمشنر بن جاتے ہیں، یا آپ سیکشن آفیسر بن جاتے ہیں، یا آپ تحصیلدار بن جاتے ہیں، تو جب آپ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں آپ نے تو نہ ایسے پڑھانا ہوتا ہے نہ آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی میں۔ تو یہ کیوں مانگا جاتا ہے؟ یہ اصل میں اس وجہ سے اسے لکھوایا جاتا ہے انالیٹیکل ایبیلٹی ٹو سولو دا پرابلم۔ کیا آپ کے پاس انالیٹیکل ایبیلٹی ہے کہ آپ مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے تو وہ ریٹن فارم میں آپ سے اسے لکھواتے ہیں اور اس اسے کے ذریعے معلوم کرنا چاہتے ہیں کیا آپ اس قابل ہے کہ آپ جب اس اچھے پوسٹ پہ اپوائنٹ ہوں گے تو آپ پرابلمس حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو وہ اندازہ اسے کے ذریعے لگایا جاتا ہے کہ آپ کا تجزیہ کس طرح سٹرونگ اور ایفیکٹو ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر فوکس کرے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جس کو سمجھ آ گیا تو سمجھے کہ اس کی بالکل 50% اسے کے حوالے سے کنفیوژن دور ہو گئی۔ اب اس جملے پہ ذرا غور کریں، اسے یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے بلکہ اسے یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہے۔ اب اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے اسے لکھتے وقت فلاوری انگلش کا یوز زیادہ کرتے ہیں، امپریشن ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ریڈر متاثر ہو اور مجھے اچھے مارکس مل سکے۔ بعض اوقات تو اسٹوڈنٹس یہ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ سینٹنسز لکھتے لکھتے گرامر کی مسٹیکس کر جاتے ہیں۔ اس سے بالکل ایگزامینر متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جو مانگا ہے اس سے وہ چاہیے۔ آپ جتنی بھی گہرائی میں چلے جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کی بات ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، دیکھو بات گہری نہیں ہونی چاہیے، بات ضروری ہونی چاہیے۔ جو ضروری مٹیریل آپ لکھ رہے ہیں ریڈر کو صرف وہ چاہیے۔ تو اس چیز پہ آپ دوبارہ دھیان دے سکتے ہیں، اس کو پڑھیں، اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھیں، پھر اس کے بارے میں سوچیں۔ اب آتے ہیں اس پورشن کی طرف۔ اب یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک ایسے کس طرح لکھا جاتا ہے۔ ایسے میں بیسیکلی 3 چیزیں ہوتی ہے، انٹروڈکشن، باڈی اور کنکلوژن۔ انٹروڈکشن آپ کا کیسا ہونا چاہیے، ذرا یہاں پہ توجہ دیں۔ اب اسٹوڈنٹس انٹروڈکشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں دیکھو یہ جو لفظ میں نے لکھے انڈینٹ، اس کا مطلب ہے ٹو بگین دا ٹیکسٹ ود اے بلینک اسپیس، یعنی آپ نے کچھ اسپیس دے کر ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے کی سینٹنس۔ کی سینٹنس آپ کا بہت افیکٹو ہونا چاہیے، یعنی جس لفظ سے، جس سینٹنس سے آپ اسے کا شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس لفظ سے اس کا شروعات کر سکتے ہیں، ناؤ آ ڈیز، دیز ڈیز، ود اے کویشچن۔ آپ ایک کویشچن بھی بنا سکتے ہیں، اور ایک کویشچن جب آپ بناؤ گے اس کا بہت ہی زیادہ ایفیکٹ ہوگا، ریڈر جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے تیسرا پوائنٹ
از اٹ گڈ اور نوٹ، یعنی آپ نے سوالیہ نشان بنا کے ایک ایسا سنٹینس لکھنا ہے کہ کیوریوسٹی ریڈر کی بڑھ جائے، یعنی کیوریوسٹی کا مطلب ہے دلچسپی. ون آف دا موسٹ، اس طرح بھی آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ انفارمیشن. بیک گراؤنڈ انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں ان سنٹینسز کو لکھنا ہے کہ جس سے ایگزامینر کو یہ پتہ چلے کہ اس نے آگے پیراگراف میں کن کن چیزوں پر بات کرنی ہے. ایڈوانس میں آپ نے یہ اپنے ایگزامینر کو شو کروانا ہے تاکہ اس کا انٹرسٹ اور کیوریوسٹی جو ہے وہ آپ کے ٹاپک میں بڑھ جائے. اب پیراگراف کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلا پیراگراف جب آپ لکھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سپورٹ دا مین آئیڈیا. مین آئیڈیا کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے. دیکھو 3 چیزیں یاد رکھو، یہ اپنے ذہن میں رکھے. گڈ، بیٹر، بیسٹ. آپ نے شروع میں حد سے زیادہ امپریشن نہیں ڈالنا ہے، آپ نے نارمل رہنا ہے. جس طرح گڈ کو آپ نے فالو کرنا ہے، آپ نے نارمل آئیڈیاز لکھنے ہیں. پٹ سم ایگزامپلز. ایگزامپلز بھی آپ دے سکتے ہیں کوٹیشن مارکس یوز کر کے. اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس، یعنی اس طرح کا سنٹینس آپ لکھے پھر آگے جو ہے ایگزامپلز دے دے. ریسرچ ایز فاؤنڈ، اس طرح کا کوئی جملہ آپ لکھ لے اور آگے اس کے متعلق ایگزامپلز دے. اب ایک اور چیز، ایبریویشن کے حوالے سے اسٹوڈنٹس بہت غلطی کرتے ہیں. ایبریویشن جس طرح یہاں پہ میں نے لکھا ہے UNESCO، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں؟ بہت سے اسٹوڈنٹ ایبریویشن پہلے لکھتے ہیں پھر اس کے جو ورڈز ہے وہ بعد میں لکھتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پہلے اس کو لکھنا ہے. کیا؟ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، پھر آپ نے بریکٹ کلوز میں UNESCO لکھنا ہے. اور یہ لکھنا بھی آپ نے کس طرح ہے؟ یو کو کیپٹل لکھنا ہے، پھر نیشنز کے ساتھ این کو کیپٹل لکھنا ہے، پھر آرگنائزیشنز کے ساتھ آپ نے پھر او کو کیپٹل لکھنا ہے. اب یہ تو ہو گیا. پھر دوسرا پیراگراف آپ کیسے سٹارٹ کریں گے؟ دوسرا پیراگراف میں پھر آپ نے اس طرح کا سین بنانا ہے. فردر مور، مور ایور، ان ایڈیشن ٹو. تو اس طرح ایگزامینر کی دلچسپی زیادہ بڑھتی جائے گی. اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دا فرسٹ سینٹینس لنکس دا پیراگراف ٹو دا پریویس پیراگراف. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسے آپ نے فرسٹ پیراگراف ختم کر دیا، اب آپ کی جو فرسٹ پیراگراف کا لاسٹ سینٹینس ہے وہ اس لاسٹ سینٹینس کا دا ویری نیکسٹ پیراگراف کے فرسٹ سینٹینس سے میچ ہونا چاہیے، یعنی آپ کا اسٹیٹمنٹ جو ہے کنٹینیو ہونا چاہیے. پھر آپ آگے جا کے کچھ اور آئیڈیاز ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر مزید جو پیراگراف آتے جائیں گے، جس طرح اب یہاں پر ہے کنٹراسٹ ویوز. کنٹراسٹ ویوز میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جس طرح میں نے ایک مثال دی ہے، آن دا ادر اینڈ آو ایور ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ. اب یہاں پر آپ نے پھر کنٹراسٹ شو کرنا ہے مین آئیڈیا سے تھوڑا ہٹ کر کے. پھر یہ لکھتے جائے، مزید جو پیراگرافس آتے جائیں گے سپورٹنگ آئیڈیاز کو آپ لکھتے جائے. جتنی آپ کی نالج ہے، جتنا آپ کا گرپ ہے، جتنی آپ انالیسس کر سکتے ہیں پوائنٹس کو سیکوینس دے کر، تو آپ لکھتے جائے. جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے پوائنٹس ختم ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے کنکلوژن کی طرف آنا ہے. کنکلوژن میں آپ نے بہت سی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، ڈرا ایوری تھنگ ٹوگیدر. آپ نے جو چیز بھی ڈسکس کیا ہے اس کو بالکل ایک ساتھ لکھنا ہے. سمرائز دا مین تھیمز. سمری کی اسے کی جو مین تھیمز ہے وہ آپ نے سمرائز کرنے ہیں، ان کا بالکل کنکلوژن بنانا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈو ناٹ انٹروڈیوس نیو مٹیریل. اسٹوڈنٹ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، کنکلوژن میں بھی نئے چیزیں شامل کرتے ہیں. حالانکہ کنکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوپر جو ڈسکس کیا ہے اس کو آپ بالکل سمرائز کر کے لکھتے ہیں، تو آپ کو نئے پوائنٹ شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے پھر آپ ریڈر کا جو ہے وہ انٹرسٹ ختم کر رہے ہیں. ریڈر نے آپ کے پوائنٹس کو اچھا پایا بیچ میں شروع میں، لیکن آخر میں آپ نے ایک ایسا تاثر دیا کہ ریڈر
شروع کے جو پوائنٹس ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اس کا فوکس یہاں پر آ جاتا ہے، تو آپ مارکس لینے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ایک اور چیز، آپ نے پھر کیا لکھنا ہے کنکلوژن میں؟ جس طرح یہاں پر لکھا ہے آئی بلیو، تو آپ اب یہاں پر اس طرح کا سٹارٹ دے سکتے ہیں کنکلوژن کے پیراگراف میں، آئی تھنک، ان مائی اوپینین، ان 3 سینٹنسز کا آپ چناؤ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو لاسٹ میں نے لکھا ہے اس میں اسٹوڈنٹس بہت زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو می جو ہے یہ بالکل گرامر کی روح سے غلط ہے، کیونکہ یہ ہم ہمیشہ تھرڈ پرسن کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو می کا مطلب ہے کے مطابق، جب بندہ خود بات کر رہا ہو تو بندہ اپنی طرف سے کنفرم ہوتا ہے، تو جب بندہ کنفرم ہوتا ہے تو اسے مطابق کا سینس دینا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے کسی اور سے بات سنی ہے، وہ شاید کنفرم بھی ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی، تو وہاں پر آپ اکارڈنگ یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنے لیے کبھی بھی یوز نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسی طرح اس سے کہ اور بھی بیسک رولز ڈسکس کروں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز کائنڈلی چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والے لیکچر آپ کو ملے، اور پلیز میرے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔